बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्म की रोशनी मोहम्मद अज़मत कादरी के साथ फास्ट 49 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस मौजू का कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मरतबा ज़िक्र आया है और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी आपकी भी तलीमात है। तो ये मौजू है नमाज का। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हाफ़िज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सिद्दीकी अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जी वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है डॉक्टर साहब आप खैर आफियत से जी होंगे। अल्लाह का बहुत अल्लाह शुक्र ताला है। आपको सलामत रखे। डॉक्टर साहब, हम आपसे नमाज के हवाले से कुछ सवालात करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि नमाज फ़जर के 2 रखते हैं जो फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की 4 हैं, असर की भी 4 हैं, मगरिब की भी 3 हैं और इशा की 4 हैं। ये एक जैसी क्यों नहीं, ये यानी कि कमी पेशी क्यों है? इसके हवाले से कुछ रोशनी अता फ़रमाइएगा। जी आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इस हवाले से मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है मिर्रतुल मनाजी मिशकात शरीफ की शरह है, उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 352 पर इसकी तफसील मौजूद है। इसके अलावा अल मवाहिबुल लदुनिया की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 430 पर भी तफसील मौजूद है। दरअसल बात यह है कि ये जो 5 नमाज़ों के फ़राइज़ हैं, इसके पीछे बहुत सारे अंबिया किराम की यादें वाबस्ता हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब वो इज्तिहादी ख़ता हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत से बाहर निकाला, तो वो तौबा करते रहे। तो बिल आखिर हमारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की वजह से आपकी तौबा कबूल हुई। तो जब तौबा कबूल हुई तो उस वक़्त फ़जर का टाइम था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नवाफिल अदा फरमाए। अल्लाह ताला को वो इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए उसको फ़जर के 2 फ़राइज़ बना दिया। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माईल को ज़िबा कर रहा हूँ, तो लेटा लिया। मुख्तसर ये है कि छुरी को रख दिया, अब छुरी चलती नहीं है। आँखों पे उन्होंने पट्टी को बांधा हुआ था। बिल आखिर जब छुरी चल गई तो पट्टी को खोल कर देखा तो सामने अल्लाह ताला ने ज़िबा होने के लिए जन्नत से दुम्बा भेज दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त 4 रकत नवाफिल अदा किए। वो ज़ोहर का टाइम था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला को वो उनकी 4 रकतें इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसको ज़ोहर के 4 फ़राइज़ बना दिया। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि बस्ती तहस नहस है, लोग फौत हो चुके हैं। तो कहा कि या अल्लाह, तो इनको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा हुआ तो वो वहीं पर आराम फरमाना शुरू हो गए। तो 100 साल सोए रहे। जब उठे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कितनी देर सोए हो? ये कुरान मजीद के 3 सिपारे 2 रुकू में तफसील मौजूद है। उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कम सोया हूँ, क्योंकि जब वो लेटे थे तो सुबह का टाइम था, उठे तो असर का टाइम था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 100 साल सोए रहे हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त उठकर 4 रकत नवाफिल अदा फरमाए। असर का टाइम था। अल्लाह को वो इतने पसंद आए कि उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए असर के 4 फ़राइज़ बना दिया गया। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी जब तौबा कबूल हुई तो मगरिब का वक़्त था। उन्होंने 4 रकत की नीयत की और 3 रकतें पढ़ी तो वो थक के बैठ गए और अर्ज़ की कि मौला, मैं तो 3 ही इस टाइम पढ़ सकता हूँ, चौथी पढ़ने की तो हिम्मत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए प्यारे दाऊद, आपकी 3 ही कबूल है। तो वो 3 रकतों को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगरिब के 3 फ़राइज़ बना दिया। और जो इशा के 4 फ़राइज़ हैं और बाकी सुनते हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अदा फरमाई है। तो पता चला कि ये जो 5 नमाज़ों के फ़राइज़ हैं, इसमें अल्लाह ताला के अंबिया किराम और रसूल अलैहिमुस्सलाम की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इसलिए फ़जर की 2 रकतें हैं
ظہر اور عصر کے 4 فرائض ہیں، مغرب کے 3 فرائض ہیں اور عشاء کے 4 فرائض ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کے ماشاءاللہ فائدے تو بے شمار ہیں، مگر ہمارے ناظرین کو کچھ نماز کے فائدے بھی بتائیے گا، کیا کیا فائدے ہیں؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نماز کے روحانی فوائد تو بہت زیادہ ہیں۔ روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جو نماز کے جسمانی فائدے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی پریکٹس ہوتی ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو جوڑ ہلتے ہیں، وہ انسان کے جسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، ناک کو دبا کے لگاتا ہے، باقی اعضاء جن کا زمین پہ لگانا ضروری ہے دبا کے لگاتا ہے، جوڑ ہلتے ہیں تو انسان کے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو نماز کے طبی فوائد میں یہ دیکھیں کہ نماز میں کتنی حکمتیں ہیں اور طبی کتنے فوائد ہیں کہ فجر کے وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو شریعت نے کہا کہ 2 فرائض اور 2 سنتیں ادا کرو، 2 سنتیں پھر 2 فرائض پڑھے جاتے ہیں۔ انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکعتیں کم رکھی ہیں، 4 رکعتیں رکھی ہیں، اور ظہر کے وقت آدمی نے کھانا کھایا ہوتا ہے تو فرمایا کہ 12 رکعت ادا کرو۔ اسی طرح عصر کے ٹائم پھر آدمی نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، ظہر ٹائم جو کھایا ہوتا ہے وہ ہضم تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں 8 رکعتیں ہیں۔ مغرب کے ٹائم میں 7 رکعتیں دی ہیں۔ مغرب کے بعد عام طور پر کھانا کھایا جاتا ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، کچھ چلتے نہیں، زیادہ ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے 17 رکعتیں رکھی ہیں تاکہ کھانا کھانے کے بعد 17 رکعتیں پڑھو، ثواب بھی ملے، روحانی فائدہ بھی ہو، کھانا بھی ہضم ہو جائے اور تمہاری طبیعت کو بھی بہت سے فائدے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جب افطاری کی جاتی ہے تو افطاری میں عام طور پر روٹین سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عشاء کی 17 رکعتوں کے ساتھ ساتھ 20 رکعت ہمیں نماز تراویح بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ جو تم نے کھایا ہے وہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے اور روحانی ثواب کے ساتھ ساتھ فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی حاصل ہوں۔ تو نماز کے بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں، وضو کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، اس لیے شریعت نے ہر کام کا ہمیں حکم دیا ہے، اس میں کروڑہ حکمتیں ہیں، یعنی روحانی فوائد بھی ہیں اور طبی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی بڑے ہی اچھے انداز سے آپ نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ نماز فجر میں بھی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے اور نماز مغرب اور عشاء میں بھی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، جو نماز ظہر ہے اور عصر اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، اس کی کچھ وجہ بیان عطا فرمائیے۔ جی اس کی بھی تفصیل مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر نیمی لکھی ہے اس کی 9ویں جلد اور صفحہ نمبر 515 پہ انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو شروع میں تو 5 نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہوتی تھی، لیکن کفار کا یہ طریقہ اور وتیرہ تھا کہ وہ جب مسلمان نماز ادا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، بینڈ باجے بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے، ٹھیک ہے، اونچی اونچی آوازوں سے مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو فجر کے ٹائم وہ سوئے ہوتے تھے، نہیں آتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر میں بلند آواز سے قرات کر لیا کرو۔ مغرب میں بھی وہ نہیں آتے تھے کیونکہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے، عشاء ٹائم بھی نہیں آتے تھے، وہ جلدی سو جاتے تھے، اس لیے 3 نمازوں میں وہ ڈسٹربنس پیدا نہیں کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کر لی جائے۔ اور جو ظہر اور عصر کی نماز تھی اس میں وہ زیادہ آ کر بینڈ باجے بجاتے تھے، شور و غل کرتے تھے، تو فرمایا اس میں تم آہستہ آواز سے قرات کر لیا کرو۔ اور اس وقت تو یہ علت تھی ان کے تنگ کرنے کی، بعد میں وہ علت ختم ہو گئی لیکن حکم ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ خانہ کعبہ کے جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ جب فتح مکہ ہوا، مسلمان طواف کر رہے تھے تو کافروں نے کہا دیکھو جی کمزور ہو گئے ہم، تو ان سے چلا بھی نہیں جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاؤ، رمل کرو، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ یہ تو اسی طرح طاقتور ہے۔ اب وہ علت تو ختم ہو گئی ہے لیکن حکم برقرار ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے جو 7 چکر ہیں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس لیے لگائے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی مہیا کرنا تھا، اب تو پانی کے کولر وہاں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ علت وہ وجہ تو نہیں رہی لیکن حکم قیامت تک کے لیے رکھا گیا۔
اسی طرح کفار کے وہ تنگ کرنے کی اگرچہ وہ وجہ موجود نہیں ہے، اب ختم ہو چکی ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ بھی بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑی اچھی طرح سے تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے، بہت شکریہ۔ چلو صاحب، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کی شرائط جو ہیں وہ کتنی شرائطیں ہیں اور کون کون سی شرائط ہے، یہ بھی بیان کر دیجیے گا۔ جی یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا، اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں اور لوگوں کو نماز کی شرائط کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ویسے تو تفصیل طلب ہے، اگر ایک ایک کی تفصیل بیان کی جائے تو کافی وقت اس کے لیے چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلے طہارت ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے طہارت۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، بدن کا ڈھانپنا، مرد اور عورت کا جس حصے کا ڈھانپنا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے اس حصے کا ڈھانپنا، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر میدان میں کسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو وہاں پر پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، بتانے والا کوئی بھی نہیں، تو اب غور و فکر کرے، تحری کرے، اور جس طرف اس کا غالب گمان ہو، دل بیٹھ جائے، دل جم جائے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اس طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ بعد میں پتہ چل بھی جائے کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے تحری، غور و فکر نہ کیا ہو تو پھر اگر مخالف سمت اس نے نماز پڑھی تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط ہے جو نماز ادا کی جا رہی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب فجر ٹائم کو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، عصر کے ٹائم مغرب بھی کہے میں پڑھ لوں نہیں پڑھ سکتا، جو نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت ہونی چاہیے، عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت ہونی چاہیے، فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت ہونی چاہیے، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ جو اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، یہ شرائط میں 6ٹھی شرط ہے۔ اور جو فرائض ہیں نماز کے ساتھ اس میں یہ پہلا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے، 6ٹھی شرط بھی ہے اور جو 7 فرائض ہیں اس میں پہلا فرض بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مختصر سا یاد رکھیں کہ شرائط ان کو کہا جاتا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ نماز سے پہلے ان کا پورا کرنا ضروری ہے، وہ نماز کی شرائط ہے۔ اور جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو نماز کے اندر پھر جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ فرائض ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت اہم سوال ہے، اکثر کہ یہ کچھ احباب ایسے ہیں جن سے میں سوال کروں نا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صبح فجر کے جو فرض ہیں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، یہ جو فرض ہوتے ہیں یہ فرائض ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، یہ بھی بیان کریے گا۔ جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جن چیزوں کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے وہ نماز کی ہیں شرائط، وہ 6 ہیں۔ اور نماز جب ہم نے شروع کر لی تو پھر جو نماز کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ فرائض ہیں اور وہ 7 ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ شرائط میں آخری شرط ہے اور فرائض میں پہلا فرض ہے جو اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام کرنا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، جن نمازوں میں قیام فرض ہیں ان میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے قرات کرنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ 5واں فرض ہے نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے سجدہ کرنا، اور 6ٹھا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ایک ہی قعدہ ہے وہ فرض ہے، اور اگر 4 رکعت والی ہے تو پھر 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ ہے وہ واجب ہے، اور 4 کے بعد جو ہے وہ فرض ہے۔ اور 7واں اور آخری فرض ہوتا ہے خروج بسنعہ، ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز سے ہم خارج ہو جائیں، نماز سے باہر نکل آئیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے یہ 7 فرائض ہیں، جن میں سے ایک ایک کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کو آدھا گھنٹہ چاہیے، تو مختصر یہی ہے کہ 7 فرائض جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔
جی جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز سے ہمارے سوالوں کے جواب عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمر، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔